सैमसंग का आगाज़ 1938 में एक छोटी तिजारती कंपनी के तौर पर हुआ जो नूडल्स, खुश्क मछली और मकामी सब्जियां फ़रोख्त करती थी। उस वक्त ये तसव्वुर करना नामुमकिन था कि सैमसंग दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में से एक बन जाएगी। ये आपके ख्याल से कहीं ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं। सैमसंग ने बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, हस्पताल, कपड़े, रोबोट और बहुत कुछ बनाया है। यहाँ तक कि इनके पास एक एरोस्पेस डिवीज़न भी था जिसने फ़ौज के लिए हेलीकॉप्टर और टैंक बनाए। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं ली यंग चूल के बारे में, जिसने सिर्फ 28 साल की उम्र में सैमसंग की बुनियाद रखी। उसका कहना था कि एक रात वो अचानक खौफज़दा हो गया कि वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है और अब वो वक्त आ गया है कि वो अपनी ज़िंदगी का एक वाज़ेह मकसद तय करे, और इस तरह उसने अपना कारोबार बनाने का फ़ैसला किया। सैमसंग की ग्रोसरी फ़रोख्त करने की छोटी शुरुआत के बावजूद ली का हमेशा बहुत बड़ा विजन था। उसने सैमसंग के नाम का इंतखाब किया जिसका कोरियन में मतलब 3 सितारे हैं। जबकि हम में से बहुत सौ के लिए 3 सितारे एक मामूली प्रोडक्ट रिव्यू की तरह लग सकते हैं, कोरिया में नंबर 3 बहुत मकबूल है क्योंकि ये किसी बड़ी और ताकतवर चीज़ की नुमाइंदगी करता है और सितारे का इस्तेमाल किसी लाजवाल चीज़ के लिए किया जाता है। बड़ा, ताकतवर और लाजवाल यकीनी तौर पर वो अल्फाज हैं जो सैमसंग को बयान करते हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसे लगता था कि सैमसंग शायद जिंदा भी ना रहे क्योंकि कोरिया की जंग ने ली और पूरे मुल्क पर तबाह को असर डाला था। दर हकीकत जंग के बाद चीज़ों की कमी थी और साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा दरामदाद पर इन्हसार कर रहा था। लिहाजा ली ने अपने कारोबार को एक्सपेंड करने और आवाम के लिए सस्ता सामान बनाने का फैसला किया। उसने शुगर रिफाइनरी बनाकर शुरुआत की और फिर इससे हासिल होने वाले मुनाफा को इस्तेमाल करते हुए मुल्क की सबसे बड़ी ऊनी मिल खोली। ली ने सैमसंग को टेक्सटाइल में एक्सपेंशन करने की इजाज़त दी और उन्होंने कपड़े जैसी तैयार मसनूआत बनाना शुरू कर दी। चूँकि ये एक्सपेंशन ही थी जिसने सैमसंग को बचाया था, इसलिए ली ने इस हिकमत अमली को मज़ीद जारिहाना अंदाज में जारी रखने का फ़ैसला किया। उसने अपनी कमाई को दूसरे नए शोबों जैसा कि डिपार्टमेंट स्टोर खोलना और इंश्योरेंस के कारोबार को शुरू करने के लिए इन्वेस्ट किया। दर हकीकत आज भी सैमसंग साउथ कोरिया में इंश्योरेंस फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा है। अपने कारोबार की इस तमाम तेज़ी से एक्सपेंशन के साथ ली को मुल्क का सबसे अमीर आदमी बनने में देर नहीं लगी और अभी वो मज़ीद बहुत ज़्यादा अमीर होने वाला था। 1968 में सैमसंग के एग्जेक्टिव्स की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने अगली मार्केट में दाखिल होने का फ़ैसला किया, इलेक्ट्रॉनिक्स। 1 साल के बाद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स मुकम्मल तौर पर कायम हो गया और उन्होंने 12 इंच का एक ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाया। 10 साल के अंदर वो अपनी मौसर असम्बली लाइन प्रोडक्शन की बदौलत दुनिया के नंबर 1 ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वाले बन गए और इस कामयाबी के साथ उन्होंने हर किस्म के घरेलू आलात बनाना शुरू कर दिए। जैसे 1979 में उन्होंने माइक्रोवेव्स बनाना शुरू किए, 1980 में उन्होंने एयर कंडीशनर्स तैयार करना शुरू कर दिया और 1981 में उन्होंने 10 लाख रंगीन टीवी तैयार किए और 1983 में उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को तैयार करने के लिए वो बैरून मुल्क से बहुत से छोटे कंपोनेंट्स दरामद करने पर मजबूर हैं। लिहाजा उन्होंने एक सेमीकंडक्टर कंपनी खरीदी ताकि सप्लाई चेन पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल किया जा सके। उन्होंने ना सिर्फ इन चिप्स को अपनी मसनूआत में इस्तेमाल किया बल्कि इन्हें आलमी सतह पर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को बेचना शुरू कर दिया। इससे सैमसंग के लिए एक और प्रोडक्ट लाइन खुल गई। दर हकीकत इनके बहुत से कस्टमर्स में से एक एप्पल है जो कि अपने आईफोन्स में सैमसंग की मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल करता है। इस हकीकत के बावजूद कि दोनों कंपनियां स्मार्टफोन मार्केट में सख्त मुखालिफ हैं, लेकिन सैमसंग के बारे में जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो तमाम सनतें हैं जिनमें उन्होंने एक्सपेंशन की है, जिनके बारे में आमतौर पर आप कभी नहीं सुनते। मिसाल के तौर पर सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज डिवीजन के तहत सैमसंग बड़े बड़े जहाज़ बनाने में महारत रखता है और दुनिया के सबसे बड़े मेगा शिप बिल्डर्स में से एक है। सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग के नाम से एक और डिवीजन भी है जो सड़कें, सुरंगें, पुल और इमारतें बनाती है। हैरत की बात यह है कि दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा भी सैमसंग ने बनाई है और इससे पहले सैमसंग दुनिया की पिछली बुलंद तरीन इमारत बनाने में भी शामिल था। यहाँ तक कि वो साउथ कोरिया के सबसे बड़े थीम पार्क के मालिक हैं जिसे एवरलैंड कहा जाता है। अगरचे हम में से बहुत से लोग शायद सैमसंग ब्रांड को मोबाइल फोन्स और कंज्यूमर मॉनिटर और गैजेट्स में इसकी कामयाबी की वजह
وجہ سے جانتے ہیں، یہ بمشکل ہی آئس برگ کا سرا ہے۔ ہم نے ابھی سیمسنگ کے نان پروفٹ فاؤنڈیشن کا ذکر نہیں کیا، جس میں یونیورسٹیز اور سیمسنگ میڈیکل سینٹر نامی ہسپتال شامل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سیمسنگ نے بہت سی صنعتوں میں ایکسپینشن کی ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین بزنس مین کی کامیابی کی کہانی کی طرح لگ سکتا ہے۔ ایک نوجوان کاروباری شخص جو ایک سادہ خیال سے شروع ہوتا ہے اور پھر زیادہ سے زیادہ مارکیٹوں میں ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ایک سلطنت کی تعمیر کرتا ہے۔ لیکن یہ یقینی طور پر پوری کہانی نہیں ہے، اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ کورین جنگ کے بعد ساؤتھ کوریا بہت خراب حالت میں تھا، بہت سے سامان کی پیداوار یا برآمد نہیں کر رہا تھا۔ صدر اکانومی کو بڑھانے کا خواہش مند تھا اور اس نے بڑے کورین کاروباروں کو بہت آسان فائنانسنگ کی پیشکش کر کے کمپٹیشن سے بچانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے لفظوں میں سیمسنگ اور ساؤتھ کوریا کے چند دیگر بڑے کاروباروں کو انتہائی سازگار قرضے، خصوصی ٹیکس میں چھوٹ اور حکومت کی طرف سے ان کی ایکسپینشن میں مدد کے لیے دیگر امدادی اقدامات کا ایک پیکج دیا گیا۔ خیال یہ تھا کہ ان بڑی کمپنیوں کو بہت زیادہ ترقی کرنے میں مدد کرنے سے اس ملک کی اوورآل اکانومی کو مدد ملے گی۔ مثال کے طور پر سیمسنگ کے الیکٹرانکس پر کام شروع کرنے کے فوراً بعد ساؤتھ کوریا کی حکومت نے جاپان جیسے کئی دوسرے ممالک پر ساؤتھ کوریا میں الیکٹرانکس فروخت کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس کی بجائے کسٹمرز کو سیمسنگ کی اپلائنسز کی طرف دھکیل دیا گیا، اور اسی وقت کے آس پاس ساؤتھ کوریا کی حکومت نے الیکٹرانکس کے کاروبار میں کام کرنے والی کمپنیوں پر ٹیکس میں 50% کمی کر دی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت سیمسنگ انڈسٹری کی سب سے بڑی کمپنی تھی اور اس طرح انہوں نے کسی بھی دوسری کمپنی سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ حکومت بنیادی طور پر کورین وار کے بعد امریکہ سے آنے والی امدادی رقم کو براہ راست سیمسنگ کو دے رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سیمسنگ کو اتنی تیزی سے ایکسپینشن کرنے کا موقع ملا، اور یہ سب سیمسنگ کے بانی لی کی صلاحیت کی بدولت تھا، جس نے ساؤتھ کوریا کے صدر کے ساتھ اچھے دوست بننے جیسے بہت سے اسٹریٹجک سیاسی رابطے بنائے۔ اس دوستی کے نتیجے میں سیمسنگ کو مسلسل اسپیشل ٹریٹمنٹس ملتے رہے، جیسا کہ ان کے پاس دوسری کمپنیوں کی طرح ایکسپورٹ لمٹ نہیں تھیں۔ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جہاں حکومت سے وابستہ بینکوں نے لی کو انتہائی فراخ دلانہ کریڈٹ شرائط پیش کرنا شروع کر دیں تاکہ سیمسنگ کے پاس اپنے ایکسپینشن کے منصوبوں کو فنڈ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم موجود ہو۔ لیکن جب لی کو ان بینکوں میں سے رقم ملی تو اس نے اس رقم میں سے کچھ کو انہی بینکوں کو خریدنے کے لیے استعمال کیا جنہوں نے اسے کریڈٹ دیا تھا۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ حکومت کی طرف سے سیمسنگ کی بہت سے طریقوں سے مدد کرنے سے اوورآل اکانومی کو فائدہ ہوا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ سیمسنگ نے بڑھتے ہی بہت سے لوگوں کو ملازمت دی، لیکن سیمسنگ کے ساتھ حکومت کے اچھے سلوک نے اکثر دوسرے چھوٹے کورین کاروباروں کو نقصان پہنچایا۔ اتنے وسیع وسائل اور دولت کے ساتھ کوئی حکومت کے تعاون سے چلنے والے گروپ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ سیمسنگ جب کسی نئی مارکیٹ میں داخل ہوتا تھا تو وہ کسی بھی کمپنی کو کچل سکتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ لی کو کرپشن کی علامت کے طور پر دیکھنے لگے۔ سیمسنگ کی اتنی مدد کرنے سے ساؤتھ کوریا کی اکانومی اب ایک ہی کمپنی پر اتنا زیادہ انحصار کر رہی ہے۔ اگر سیمسنگ کے لیے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کا پوری قوم پر خوفناک اثر پڑ سکتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ سیمسنگ بہت سی مختلف صنعتوں میں بہت زیادہ ملوث ہے۔ 2014 میں ہونے والی ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ سیمسنگ ساؤتھ کوریا کی پوری اکانومی کا 17% بن چکا ہے۔ سیمسنگ ساؤتھ کوریا کے چیبولز میں سے ایک ہے۔ یہ ایک کورین ٹرم ہے جس سے مراد خاندانی ملکیت والے وہ گروپ ہیں جنہوں نے حکومتی قریبی تعلقات کے ذریعے بڑی بڑی سلطنتیں تعمیر کیں۔ ایل جی اور ہنڈائی جیسے کچھ اور بھی ہیں، لیکن سیمسنگ ان میں سب سے بڑا ہے، اور بنیادی طور پر چونکہ یہ کاروباری سلطنتیں خاندان کے اندر رکھی جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ساؤتھ کوریا میں صرف چند خاندانوں کے پاس ملکی دولت، طاقت اور اثر و رسوخ کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے سیمسنگ کے بانی لی یونگ چول کا جب 1987 میں انتقال ہوا تو ان کے بیٹے لی کن ہی نے کاروبار سنبھال لیا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حکومت کے ساتھ سیمسنگ کے تعلقات اور بھی زیادہ متنازع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے 1996 میں لی کن ہی پر ایک سابق صدر کو رشوت دینے کا الزام لگایا گیا تھا، تاہم سیمسنگ کے حکومتی رابطوں کی وجہ سے اس وقت کے صدر نے مزید کوئی کارروائی کیے بغیر انہیں معاف کر دیا۔ 2008 میں دوبارہ لی کنہی پر ایک سیاسی سلش فنڈ کا انتظام کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، جسے جوڈیشری اور سیاستدانوں کو رشوت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس پر اسے ٹیکس چوری اور غبن کا مجرم پایا گیا، جس پر اس نے معافی مانگی اور کمپنی سے استعفیٰ دے دیا، لیکن اس سب کے باوجود اسے جیل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
صرف 2 سال کے اندر ساؤتھ کوریا کے نئے صدر نے انہیں معاف کر دیا اور لی کن ہی سیمسنگ کے چیئرمین کے طور پر اسی طرح کام پر واپس چلے گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لہٰذا 2 الگ الگ موقعوں پر لی کن ہی پر رشوت، کرپشن اور ٹیکس چوری کے الزام لگائے گئے اور دونوں موقعوں پر اسے جیل نہیں جانا پڑا اور ثبوتوں کے باوجود اسے تمام غلط کاموں سے معاف کر دیا گیا۔ یہ صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیمسنگ اور حکومت کتنی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب پبلکلی بھی مجرم ٹھہرایا جاتا ہے تو صدر اسے معاف کر دیتا ہے۔ سیمسنگ کے چیف لیگل ایڈوائزر کی طرف سے لکھی گئی کتاب تھنک سیمسنگ کے اندر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ لی کن ہی نے سیمسنگ کی کمپنیوں میں سے تقریباً 9 ارب ڈالرز کی چوری کی، ثبوتوں کو تباہ کیا اور سرکاری اہلکاروں کو رشوت دی تاکہ اس بات کی ضمانت دی جا سکے کہ اس کا بیٹا اس کی جگہ لے گا۔ ساؤتھ کوریا کے بیشتر میڈیا نے اس کتاب کا ذکر کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے کیونکہ سیمسنگ ملک کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ سیمسنگ پر حملے کو خود ساؤتھ کوریا پر حملے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ میڈیا سیمسنگ کے برے پہلو پر نہیں جانا چاہتا، یہ دیکھتے ہوئے کہ کمپنی کتنی طاقتور ہے۔ مثال کے طور پر ساؤتھ کوریا دی ریپبلک آف سیمسنگ کے ٹائٹل سے ایک مضمون میں رائٹر نے تجویز کیا ہے کہ سیمسنگ کا چیئرمین ساؤتھ کوریا کے صدر سے زیادہ طاقتور ہے اور ساؤتھ کوریا کے لوگ سیمسنگ کو ناقابل تسخیر اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پر کمپنی کا حکومت، میڈیا اور پورے ملک پر وسیع اثر و رسوخ ہے اور چیزوں کو مزید مضحکہ خیز بناتے ہوئے جب بالآخر لی کن ہی کے بیٹے نے ان کے والد کے پیچھے اقتدار سنبھالا تو وہ بھی غبن اور سیاستدانوں کو رشوت دینے کا مجرم پایا گیا۔ واضح رہے کہ ہم یہاں پہ بہت کم افراد کے اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سیمسنگ لاکھوں ملازمین کا ایک بہت بڑا گروپ ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ صرف چند لوگوں کے اقدامات سے تمام سیمسنگ کو داغدار کرنا غیر منصفانہ ہے۔ اس کے علاوہ واضح طور پر سیمسنگ نے ساؤتھ کوریا میں بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن ہم یہاں پہ بیک روم میں چلتے ہوئے مشکوک معاملات، رشوت اور کرپشن کو دیکھ رہے ہیں۔ سیمسنگ کی تاریخ کی سب سے بڑی آفات میں سے ایک کو دیکھے بغیر اس کہانی کا اختتام نہیں ہو سکتا۔ امیجن کریں آپ ایک ایسے کمرے میں جاگتے ہیں جو دھوئیں سے بھرا ہوا ہے، ایک خوفناک بو ہے اور آپ کو سانس لینے کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیمسنگ نوٹ 7 کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اس طرح کے مناظر 2016 میں دنیا بھر میں دیکھنے کو ملے اور ایئر لائنز نے جلد ہی جہازوں پر ان فونز پر پابندی لگا دی۔ سیمسنگ اس مسئلے کے بارے میں پہلے ہی جانتا تھا لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا اور شروعات میں وہ رد عمل دینے میں بھی بہت سست تھے اور جب مزید فون دھماکے ہوئے تو میڈیا نے کہانی کو اٹھایا اور سیمسنگ کو پروڈکشن روکنے اور فونز کو واپس بلانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس سے انہیں 5 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا اور شہرت کا نقصان اس سے ہٹ کے ہے۔ اس مسئلے کی سب سے بڑی جڑ سیمسنگ کی ایپل کے ساتھ جاری جنگ تھی۔ 2011 میں ایپل نے سیمسنگ پر یہ کہہ کر مقدمہ کر دیا کہ سیمسنگ ایپل کا ڈیزائن چوری کر رہا تھا۔ ایپل نے ہر جانے میں اربوں ڈالرز کا مطالبہ کیا جبکہ اسٹیو جابز نے پبلکلی سیمسنگ کو کاپی کیٹس فون کہا، لیکن سیمسنگ کے ایگزیکٹیوز کچھ نیا بنا کے سیمسنگ کو فالوور کی بجائے لیڈر دکھانا چاہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی گیلیکسی کی نوٹ سیریز شروع کی جو کہ ایک ٹیبلٹ اور سمارٹ فون کے درمیان کراس تھا۔ بہت سی نئی فیچرز اور ٹائٹ ڈیڈ لائنز کی وجہ سے تیزی سے نوٹ 7 کو بنایا گیا اور کوالٹی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی پی آر اور فائنینشیل ڈیزاسٹر ہو گئی۔ تاہم اپنی مصنوعات اور اپنے مالکان دونوں کے ساتھ ڈراموں کے باوجود سیمسنگ نے واضح طور پر ناقابل یقین کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے بہت سی جدید ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے، انہوں نے گوگل اور مائکروسافٹ جیسی کمپنیوں سے زیادہ آمدنی حاصل کی ہے اور بلا شبہ وہ ہر قسم کی نئی مارکیٹوں میں داخل ہوتے رہیں گے۔ سیمسنگ کے شروعات کے چھوٹے آغاز کو دیکھتے ہوئے یہ واقعی کافی حیرت انگیز ہے کہ کمپنی اب کیا بن گئی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کافی محنت کے ساتھ کوئی بھی اپنے چھوٹے کاروبار کو ایک بڑی سلطنت میں تبدیل کر سکتا ہے جب تک آپ اپنے ملک کے صدر کے ساتھ اچھے دوست ہوں اور وہ عوام کے ٹیکس سے کروڑوں روپے آپ کو دینے کے لیے تیار ہو۔ اگر آپ واقعی کچھ متنازع کاروباری کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔